शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना है और इत्काफ़ बैठने के लिए लोग तैयार हैं, और इसमें हम जो आज इत्काफ़ के बारे में चंद मोटे मोटे मसले बयान करेंगे। इंशाल्लाह आप सुनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, इत्काफ़ बैठने वालों को फ़ायदा होगा। हमारे चैनल का नाम है राजा इस्लामी चैनल 123 स्वाबा। किसी ने वीडियो देखनी हो, मंगवानी हो तो इस पते पर मंगवाए, राजा इस्लामी चैनल 123 स्वाबा। पहले एक हदीस हम बयान करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसे हम आपको बताएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सच्चे दिल से, नेक नीयत से, अल्लाह के साथ शिरक न करते हुए जो इत्काफ़ बैठता है, तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता है और अपने किए पर पछताता है और आंसू बहाता है अल्लाह के खौफ से, तो यकीनन वो शख्स के गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है और उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो इत्काफ़ जो है ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ़ का इत्माम रमज़ान के शुरू ही से कर देते थे, तो बाद 10 दिन का भी इत्काफ़ फरमाते थे। इत्काफ़ करने के लिए सबसे पहले इंसान को अच्छी तरह इल्म हासिल हो, इतना कि इल्म हासिल हो जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल होता है, यानी नमाज, रोज़ा और अच्छाई बुराई, पाकी पलीती, हलाल खाना, और यानी कि उसको हर तरह का इल्म हो, तो उसके लिए बैठना बेहतर होता है। या अगर नहीं पता तो पहले सीख ले, जैसा कि हज उम्र के लिए सीखते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इत्काफ़ जो है ये गांव में एक आदमी भी अगर बैठ जाए तो पूरे गांव की तरफ से फ़र्ज़ सुन्नत अदा हो जाती है। अगर कोई ना बैठे तो फिर पूरा गांव गुनाहगार होगा। तो बेहतरीन इत्काफ़ जो होता है ये जामिया मस्जिद का होता है, बेहतरीन इत्काफ़ जो होता है, क्योंकि वहाँ पर जुमा भी होता है, 5 वक्त की नमाज बाजमात होती है। तो या फिर उस मस्जिद में बेहतर होता है कि जहाँ ये मैं आपको बता दूँ, इत्काफ़ तमाम मस्जिदों में बेहतर है, मगर जिसमें ज़्यादा सवाब का इंसान उम्मीदवार होता है वो जामिया मस्जिद है, या जिस मस्जिद में 5 वक्त की जमात हो। तो या जिस मस्जिद में नहीं होती तो फिर वहाँ अगर कोई इत्काफ़ बैठे तो जमात का होना लाजमी हो जाता है, क्योंकि उसकी तकबीर उल्लाह कज़ा ना हो जाए। ये ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अगर नहीं भी जमात होती या मौलवी साहब नहीं भी हैं, अगर कोई उस मस्जिद में इत्काफ़ बैठे तो वहाँ जमात का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इत्काफ़ वालों के जुमा पढ़ना भी अंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि जुमा फ़र्ज़ है। तो इत्काफ़ अगर 1-2 दिन पहले भी बैठा जाए तो ये सुनते आला है। 1-2 दिन पहले बैठा जाए तो सुनते आला है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के महीना आने से पहले भी 5-6 दिन जो है ना रोज़े की ट्राई शुरू कर देते थे, रोज़े की तरकीब बनाना शुरू कर देते थे, रोज़े रखने शुरू कर देते थे। ये उम्मत के लिए, भाई उम्मत मुझे देखे और मेरे साथ रोज़े रखे और ये फिर आगे बयान करे। तो 10 दिन से पहले भी 2 दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ़ बैठ जाते थे। 10 दिन का
اعتکاف جو ہے یہ ہر رمضان شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے. تو پہلے بھی بیٹھ جاؤ 1-2 دن تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ سنت ہے. تو اعتکاف بیٹھنے سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنی چھوڑ دے، یعنی کہ شرک نہ کرے. شرک تو ویسے ہی اللہ کے ساتھ برا فعل ہے جو شرک کرتا ہے. شرک کبیر العظیم گناہ ہے. اگر کوئی شخص اعتکاف میں بھی بیٹھا ہوا اللہ سے شرک کرتا ہے، دعا کرتا ہے، لوگوں کو وچ ملوث کرتا ہے، تو اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. اور جب اعتکاف بیٹھنے سے پہلے 1-2 دن تمام لوگوں سے جن سے ناراض ہے ان کو راضی کر لے، جن کا لین دین ہے وہ ادا کر دے. یہ نہ ہو کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے اور باہر اس کی لوگ برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں. ہر طرح سے جو بھی اس کی رنجش ہے، ناراضگی ہے، کوئی نہیں بھی مانتا تو اس کے پاس چلا جائے اور معافی تلافی کر لے. جیسا کہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو سب مخلوق کو راضی کرتے ہیں. یہ اعتکاف بھی، اس میں بھی یہ ضروری ہے. کسی کا لین دین ہے تو وہ دے دے، کسی سے ناراض ہے تو صلح کر لے. کیونکہ وہ دنیا کے تمام معاملات چھوڑ کر، اعتکاف کا مطلب ہے کسی چیز سے چمٹ جانا. وہ مسجد میں پکا بیٹھ جاتا ہے اور اعتکاف جب بیٹھے نیت کر لے تو گھر سے نکلنے سے پہلے بیوی بچوں کے کھانے پینے کا انتظام مکمل کر لے کہ میرے جانے کے بعد، بیٹھنے کے بعد ان کو کوئی دشواری پیدا نہ ہو. یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. تو یہ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اعتکاف بیٹھ کے اور بیوی بچے جو ہے نا روزہ رکھنے سے عاجز آ جائیں یا آپ کی خوراک دینے سے عاجز آ جائیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. 10 دن کا، یعنی کہ عید تک، عید سے 2-4 دن تک اس کو کھانے پینے کا سارا سامان اپنے گھر والوں کو مہیا کرنا چاہیے. اگر کوئی امیر ہے تو اس کو تو ضرورت نہیں ہے، اس کے تو گھر میں ہر چیز موجود ہوتی ہے. اور جو اعتکاف بیٹھنے والا ہے اس کے گھر والوں کو بھی 5 وقت کی نماز اگر بیٹے ہیں تو باجماعت ادا کریں. اگر بیٹیاں، بیوی بھی موجود ہیں، بیٹے موجود ہیں تو ان سب کو نماز پڑھنی چاہیے. 5 وقت کی. بیٹے ہیں تو مسجد میں جائیں. تو یہ نہ کوئی بات کہ یار آپ کا والد اعتکاف بیٹھا ہوا ہے اور آپ مسجد میں نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے. یہ بہت بڑی رسوائی کی بات ہے. تو ان کے گھر والے جو ہے نا وہ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی گھر میں تلاوت کریں. تو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں. کیونکہ گاؤں کے سینٹر میں، گاؤں کے آس پاس ہی مسجد ہوتی ہے تو اونچی آواز تک بھی بات نہ کریں تاکہ اس کا خیال اپنے گھر کی طرف نہ آ جائے. لڑائی کریں تو اس کا اعتکاف میں بیٹھا ہو تو اس کا دھیان آپ کی طرف چلا جائے. ایسا ہرگز کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے. تو ہر طرح کا امن دنیا میں انسانی ناتا ہونے کی وجہ سے زمین پر جھگڑا، گھر میں جھگڑا، بیوی میاں کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، بیٹی کا باپ سے، ماں سے، یہ بانڈے سے بانڈا کھسر جاتا ہے. تو ان 10 دن میں کسی قسم کی اس کے گھر والے کوئی بات نہ کریں. اگر کوئی کر بھی جائے تو خاموشی سے صبر کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ آئندہ کے بعد وہ لوگ جو آپ سے زیادتی کرتے ہیں وہ نہ کریں. تو اعتکاف جائے، کوشش کرے کہ حق کا، حلال کا کھانا اس اعتکاف بیٹھنے والے کو دیا جائے. کسی قسم کی ماردار کھانے نہ ہو، ٹائم سر اس کو کھانا پچایا جائے، ٹائم سر. تو جو اعتکاف بیٹھے وہ
جتنا بھی اس کا کاروبار ہو اس کو دل سے نکال دے، ہر طرح کا لالچ بھول جائے، ہر طرح کی دل میں کینیاں دل صاف کر کے خالصاً اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں جا کے بیٹھ جائے، اور بلا عذر مسجد سے نکلنا، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد میں اعتکاف والا دنیاوی بات کرے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ سے شرک کرے، شرکیہ کلمات ادا کرے مسجد میں، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہر وقت وضو میں رہے اعتکاف والا، جب بھی اس کا وضو ٹوٹے فوری وضو کر لے۔ بے وضو مسجد میں رہنا گناہ ہے، تو بہت ہی ضروری ہے اعتکاف میں کسی سے کوئی فالتو بات نہ کرے، وہاں اس کے دل میں صرف اللہ ہو، اس کے دل میں صرف اللہ ہو۔ قرآن کی تلاوت اکثریت سے کرے، حدیث نبوی اکثریت سے پڑھے، یاد کرے، ان کے مطلب سمجھے، قرآن پاک کا مطلب سمجھے، حرفوں کا مطلب سمجھے۔ وہ 10 دن میں اکثریت سے قرآن پڑھے، حدیث کی کتابیں پڑھے، تسبیح تسبیحات کرے، ایسا کوئی لمحہ نہ ہو، پل بھی نہ گزرے کہ اس سے دل میں اللہ نہ ہو۔ ہر وقت اللہ کو یاد کرے، ہر وقت سوئے تب بھی وضو میں ہی سوئے۔ بے وضو مسجد میں رہنا گناہ کبیرہ ہے۔ بلا وجہ مسجد سے باہر نہ جائے، صرف قضائے حاجت کے لیے جائے، اور کسی قسم کا نشہ وغیرہ نہ کرے، نہ نسوار ڈالے، نہ سگریٹ پیے، کسی قسم کی نشہ آور چیز کو استعمال نہ کرے، کیونکہ نشہ کرنے سے، سگریٹ پینے سے، نسوار ڈالنے سے فرشتوں کو پھر اس کے منہ سے بدبو آئے گی، تو فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ کیونکہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، دنیا کے تمام کاروبار چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے سوا اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کے حکم اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق وہاں 10 دن گزارتا ہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، اپنی اولاد بیوی کے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، اپنے بھائی کے گناہوں کی، اس کے بیٹیاں بیٹے کے گناہوں کی، بیوی کے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، پھر تمام بستی والوں کے لیے معافی طلب کرتا ہے، اور پھر جو اس کے رشتہ دار فوت ہوئے ہیں، یعنی کہ والدہ والد، ہم نے رشتہ داری کا ہی لفظ یہاں استعمال کر دیا ہے، جو اس کے قریب کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور پھر تمام امت مسلمان کے لیے وہ دعائیں مغفرت طلب کرتا ہے۔ یہ ہے اصل میں سارا اعتکاف کا مسئلہ۔ وہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرے، وہ اللہ کے سوا کسی کو یاد نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی سیوا میں لگا رہے، یعنی کہ قرآن پڑھتا رہے، حدیث پڑھتا رہے۔ اگر زیادہ علم والا ہے تو لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دے، دین کی بات وہ مسجد میں کر سکتا ہے، قرآن کی بات کر سکتا ہے، حدیث کی بات کر سکتا ہے، اگر صاحب علم ہو تو امامت کرا سکتا ہے، اذان دے سکتا ہے، لیکن مسجد سے باہر بلا ضرورت نہیں جا سکتا۔ اگر مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، دنیاوی خیال دل میں لائے گا تو اس کے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
یعنی کہ مسجد میں آ گیا اور میری فیکٹری تھی، میرا مال تھا، میرا بچہ تھا، میرا فلان تھا، میرا ٹمکان تھا، پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہوں گے، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ جو اعتکاف کے لیے اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ دنیا کو سب کچھ چھوڑ چھڑا کے وہ ایسے سمجھتا ہے کہ جس طرح میرا کچھ بھی نہیں، میں مسافر ہوں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر اس دنیا میں مسافر بن کے رہو۔ وہ اس کو 10 دن ایسے گزارنے چاہیے کہ جس طرح کوئی لاوارث ہے، بے سہارا ہے، اس کا کوئی بھی نہیں، وہ مسافر ہے، وہ مسکین ہے، وہ گناہگار ہے، وہ عاجز ہے، وہ اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرے، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگے، استغفار اکثریت سے کرے، اکثریت سے کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثریت سے درود بھیجے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ یہ اعتکاف بیٹھنے کا طریقہ کار ہے، یہی اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ بھائی جان، اگر کوئی بات مجھ سے رہ گئی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند، سیاڑا اور سیدھے راستے پر یقیناً وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔